मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मस्ना व सुलासा व रुबा। अन उम्मिल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल अहमद फ़ी मुस्नदिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हज़रत मौलाना अताउर रहमान नव्वरल्लाहु मरकदहू के मदरसे में बतौर निकाह के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। हमारे अब्दुल्ला साहब मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके वास्ते से है। मौलाना अताउर रहमान साहब बराह रास्त मेरे उस्ताद नहीं हैं, लेकिन मेरे उस्तादों की जगह है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। मैं कई मरतबा उनके यहाँ हाज़िर हुआ। खुसूसन उनका इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो एक ताल्लुक़, इश्क, मोहब्बत और अहनाफ पर और अहनाफ के उसूल पर जो उनकी गहरी नज़र थी, शायद अगर वो किसी पाकिस्तान के मशहूर इलाके में होते तो आप उनको उन उलमा की लिस्ट में देखते जिन उलमा में आज हम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी रहमहुल्लाह या हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातुहुम का नाम सुनते हैं। रब्ब करीम ने उनको इतने उलूम से मुतमत्ते फरमाया था कि उसका इस्तिक़सा और उसका इहाता नहीं किया जा सकता। अल्लाह जल्ल शानो उनको गरीक़ रहमत फरमाए और अल्लाह पाक उनकी औलाद को उनका जानशीन फरमाए। हमारे अजीज़म मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला हो गए, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब हो गए, या हमारे ज़ियाउर रहमान साहब हो गए, अल्लाह इन सब को जज़ा खैर अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं निकाह के हवाले से दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। देखें, निकाह की वजह से ये कायनात बनी है और निकाह की वजह से ये कायनात बची है। आप कहेंगे निकाह की वजह से कायनात कैसे बनी है? जब इस कायनात में इंसानियत को बनाया गया है तो इंसानियत की जो अफजाइश है वो एक निकाह की वजह से है। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम का आपस में रिलेशन, आपस में ताल्लुक़, आपस में रिश्ता, ये निकाह का है और ये कायनात बची हुई है, वजह निकाह है। सही मुस्लिम में हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। फरमाया जब तक ज़मीन में कोई बंदा अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद है ना, तो क़यामत कायम नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह से मुराद है शरीयत पे अमल करना। सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह कहना मुराद नहीं है, कामिल शरीयत पे अमल पैरा होना है। तो कामिल शरीयत पे अमल पैरा बंदा तब होगा जब निकाह भी करेगा ना। तो जब तक निकाह है तब तक क़यामत नहीं आएगी। ये निकाह की बहुत बड़ी फजीलत है और ये मसनून निकाह है। हदीस पाक में वजअलूहा फिल मसाजिद, कि निकाह मस्जिद में करना चाहिए। तो ये निकाह मस्जिद में है, हमें ऐसे ही निकाह रखने चाहिए। आजकल लोग शादी हालों में निकाह करते हैं, मेरे ख्याल में वो मस्जिद वाली सुन्नत मतरूक हो गई है। अगर ये सुन्नतें और इन चीज़ों का ख्याल हम निकाह में नहीं रखेंगे तो जो निकाह के बाद की ज़िंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन बन जाएगी। मेरे नाम के साथ लफ्ज़ मुफ्ती लगा हुआ है ना, तो लोग हमसे निकाह और तलाक के मसाइल पूछते हैं। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मैं झूठ बोलूँ अल्लाह हमारे साथ मदद खींच लेगा। जितनी लोग निकाह के हवाले से यानी तलाक के बारे में हमसे सवाल पूछते हैं ना, इतना नमाज रोज़े का नहीं पूछते। तलाक आम क्यों हुई है, तलाक की अंदर ज़्यादा मामला बढ़ा क्यों है, उसकी कई वजूहात होंगी, लेकिन उनमें एक वजह यह है कि निकाह में शरीयत के मामलात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, ना निकाह में न वलीमे में। हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने दो वलीमे बताए हैं। एक वलीमा को हुजूर ने फरमाया खैरुल वलीमा, एक वलीमे को फरमाया शर्रुल वलीमा। खैरुल वलीमे को हुजूर की दुआ है, शर्रुल वलीमा उसको कोई दुआ नहीं है। तो खैरुल वलीमा कौन सा है? फरमाया जिसमें गरीब बुलाया जाए। और शर्रुल वलीमा कौन सा है? जिसमें गरीबों से मुंह फेर दिया जाए। आज शादी हाल में वलीमे होते हैं ना, ये मुंह दिखाई के वलीमे हैं, मसनून वलीमे नहीं है। एंट्री पास है,
فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چل میرا بھائی جا۔ ہمیں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں، آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑے بیٹھے ہیں، میں نے اپنے بچپن میں لوگوں کے ولیمے گلیوں میں ہوتے دیکھے ہیں، کوئی فقیر بھی جا رہا تھا تو وہ بھی بیٹھ گیا، کوئی غریب بھی جا رہا تھا تو وہ بھی بیٹھ گیا، تو خیر الولیمے ہوتے تھے۔ آج کل شر الولیمے ہیں، اس وجہ سے نکاحوں کے اینڈ جو ہے وہ طلاق پہ ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کہہ دیں جذبات ہیں، ایک دوسرے کا ماننا نہیں ہے، برداشت ختم ہو گئی، سارے عنصر ہوں گے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح میں دینی معاملات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان نقل کرتی ہیں کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ شادی کے بعد کی زندگی میری بہتر بنے، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری شادی کے بعد کی زندگی، آفٹر ٹو میرج لائف جو ہے، کہ شادی کے بعد کی میری زندگی بالکل بہترین محجوبین ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نسخہ بتایا، فرمایا نکاح سے پہلے جو نکاح کے خرچے ہیں نا، جو نکاح کا بوجھ ہے، جو نکاح کے اوپر ایکسپینس آپ کے آ رہے ہیں، جو خرچہ آپ کا ہو رہا ہے، فرمایا اسے کم سے کم کر لو، ضرورت کی حد تک کر لو، تو آپ کا نکاح جو ہے بعد والی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، خاوند پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں بھی اتنا حق مار، اتنے لاکھ روپے دے دے، اس کی ہڈی پسلی اتنی نہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ یہ اسی طرح خاوند والے لڑکی کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال دیں جہیز میں، یہ جہیز کی خواہ مخواہ کی ڈیمانڈیں دنیا میں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مجھے اور مولانا قاضی عبدالحلیم صاحب کو ایک جانا ہوا فیصلے کے لیے، ہم وہاں گئے تو طلاق پر معاملہ پہنچا ہوا تھا۔ بہرحال اللہ نے کرم کیا، معاملہ جڑ گیا، خاوند بیوی کی زندگی بن گئی۔ اس کی وجوہات میں ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے ایک ہفتہ ان کا کیس سنا کہ ان کی لڑائی ہوئی کیوں۔ تو وجہ یہ بنی کہ سسر نے جہیز دے دیا اپنے داماد کو، اور انہوں نے گھر میں جا کے سجا دیا، رشتہ ہو گیا، رخصتی ہو گئی، میاں بیوی خوشی ہنسی زندگی گزار رہے ہیں۔ 4-5 دن بعد محلے کی ایک عورت آئی ہے اور اس نے آ کر کہا ہے کہ ایک کرسی تے 2 نمبر لکڑی دی بڑی ہوئی ہے، میں پھوپا سے ای میں بکھیان یہ ادھی کو کرسی دیتی رہے، یہ لفظ اس نے کہا۔ یہ اس کی دل کو بات بری لگی لڑکی کو کہ میرے ابا کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، میرے ابا نے جو کچھ دیا ہے یہ کچھ رہ کی چسا دیں گوگا آپ جوگا شودے یہ شے دیتی ہے، ٹھیک ہی دیا، یہ میرے ابا پہ ایسے بول رہے ہیں۔ تو اس نے تھوڑا سا کچھ سخت جملہ کہا تو ساس ناراض ہو گئی، بھی ہماری اتنی عزت دار عورت تھی، آپ نے اس کو ایسے نہیں کہنا تھا۔ ساس کی وجہ سے شوہر لڑائی بھڑائی میں معاملہ طلاق تک آ گیا۔ جب ہم پہنچے اور پوری صورتحال دیکھتے دیکھتے ہم اینڈ پہ گئے نا، تو میں نے اسی وقت کہا کہ اصل وہی چیز ہے جو تم نے ڈیمانڈ کیا تھا نا، کہ ہمیں فلاں جگہ کی کرسیاں چاہیے، فلاں جگہ کے صوفے سیٹ چاہیے، اور اس بیچارے نے وہاں سے نہیں لا سکتا تھا، تو اس نے بچی کی زندگی تو برباد نہیں کرنے دی، ادھر ادھر کر کے اس نے 2-4 کرسیاں دے دیے، اس میں کوئی ایک کرسی کسی اور لکڑی کی بھی آ گئی، اور جو عورت آئی تھی وہ کسی لکڑی والے کی خاتون تھی، اس کا خاوند کسی کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اب اس کو کیا چاہیے کہ وہاں پر کمنٹ پاس کرے؟ 100 کرسیاں بندے کے پاس ہوں، میاں بیوی کی محبت نہ ہو تو اس نکاح کا فائدہ؟ تو ہم نے یوں سمجھایا، بہرحال معاملہ ٹھیک ہوا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے چھوڑ دی ہے نا شریعت کی حدود کی پابندیاں، اس وجہ سے معاملہ طلاق تک آ جاتا ہے۔ مجھے اس نکاح میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، دیکھو سادہ نکاح ہے، مسجد میں ہے، سادگی کے ساتھ ہے، ایسے نکاح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا حاصل ہے۔ اس طرح کے نکاحوں کو خیر النکاح اور خیر الولیمہ کہا گیا ہے۔ ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، سسر کے اوپر واجب اور لازم ہے، جہیز دینا اس پہ لازم ہے۔ یاد رکھیں جہیز شریعت پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک جگہ مسئلہ سنا رہا تھا، مجھے ایک شخص نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ سورا جہیز نہ دے سی، وہ تو آپ نے دی کو دے سی، اما فاطمہ کو حضور نے نہیں دیا؟ مجھے اس بندے کی سوال پہ بڑی حیرانگی ہوئی۔ مجھے کو آدھے نہ پا نہ پڑی تو ملا پڑ کھڑی، مولوی کے سامنے بول رہے ہیں، حالانکہ خود کوئی عالم ہو تو پھر بولے، جو عالم نہیں ہے اسے کس نے کہا وہ دین میں انٹرفیئر کرے؟ میں نے اسے کہا بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز دیا اما فاطمہ کو، میں مانتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ آپ بتائیں کتنی ہیں؟ 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا صرف اما فاطمہ کو جہیز کیوں ملا ہے، پہلی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں ملا؟ میرا سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ دے دیں، اما فاطمہ والا جواب میں دے دوں گا۔ ہوں کو لگے ابھی میں نے تو ہاتھ دے توتے ہو دوسرے نلو لالیاں کہاں ہی ہوٹ ویسے، میں کہا 3 دھیوں کو کیوں نہیں ملا؟ تے کو مولوی سے بڑند شوق ہے نہیں اے اپنی دھی کو جہیز دے لازمی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی بیائی یا نہیں بیائی؟ کہتے یہ بالکل شادی کی ہے۔ میں نے کہا ان کے جہیز کا ذکر کہیں آتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔
ان کا ذکر آتا ہے اما فاطمہ کا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جہیز دینا سسر پہ لازم ہے، وہ وجہ تلاش کر لو، اگر وہ وجہ ہے تو جہیز دے دیا جائے گا، وہ وجہ نہیں ہے تو جہیز چھوڑ دیا جائے گا۔ تو دو بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مول صاحب آپ کی بات مضبوط ہے، آپ ہمیں فرما دیں کہ وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا سادے بندے ہیں، جہیز کو لازم سمجھ لیتے ہیں۔ جہیز کی بنیاد یہ ہے کہ داماد کی ہڈی پسلی دیکھی جائے گی کہ یہ جو لڑکا ہے میری بیٹی سے شادی کر رہا ہے یہ مالی لحاظ سے مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ اگر وہ مالی لحاظ سے بزنس مین ہے، طاقتور ہے، کاروباری ہے، کھاتا پیتا گھرانے کا ہے، برگر فیملی ہے، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں کوئی جہیز کی بات نہیں ہوتی۔ یہ خود اپنی بیوی کے لیے کمائے، این بقرعید دے کمے نہیں آوڑا، یہ اپنی ذال واسطے کماوے۔ اور ہاں وہ مالی لحاظ سے بیچارہ کمزور ہے، محبت دے سکتا ہے، پیار دے سکتا ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے، عزت سے رکھے گا، ٹھکانہ دے گا بیوی کو، لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہے تو پھر سسر کچھ نہ کچھ تعاون کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پہلے داماد حضرت ابو العاص ہیں، لقیط ابن ربی الاموی رضی اللہ عنہ، مالی لحاظ سے مضبوط آدمی ہے۔ وعدنی ووفا لی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے جو مجھ سے وعدہ کیا پورا کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی ہے، تو اس لیے حضرت زینب کا کوئی جہیز نہیں ہے، صرف ایک ہی ہار حضرت اما خدیجہ نے اپنے گلے سے اتار کے حضرت زینب کے گلے میں پہنا دیا تھا، کوئی جہیز نہیں ہے۔ اور دو بیٹیاں پھر رسول اللہ کی ایک ہی گھر میں گئی ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان کے پاس۔ حضرت عثمان غنی ہے، 1/3 لشکر کا سامان دیا تبوک کے سفر پہ، 1/3 لشکر کا، 3000 آدمیوں میں 1000 آدمیوں کا کھانا پینا اور ان کا سامان دینا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ حضرت عثمان ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، تو اس لیے اس پر کوئی جہیز کی بات نہیں ہے۔ ایک رشتہ بھی دوسرا رشتہ بھی ہوا ہے، ایک گھر میں 2 رشتے ہو جانے نا یک کے بعد دیگرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر والے ٹھیک ہیں، ورنہ لوگ ایک جگہ رشتہ کرتے ہیں، دوسرے رشتے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں نا سارا تھا انان المعاملہ خراب تھی کہ انہیں کو نہیں ہونے چاہیے تھی۔ یہ حضرت عثمان کی صداقت اور دیانت کی دلیل ہے کہ حضور نے دوسری بیٹی کا رشتہ بھی وہیں دیا۔ اچھا وہاں بھی کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے حضرت اما فاطمہ سے، حضرت علی ایمان میں اتنے مضبوط ہے کہ اس جیسا علی کے مقابلے میں بندہ لائے، لیکن مالی لحاظ میں حضرت علی المرتضیٰ غریب آدمی ہے۔ حضرت علی پہ پوری زندگی میں نہ زکوٰۃ فرض رہی ہے نہ قربانی واجب رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اس لیول کے آدمی ہے، مالی مشکلات کا شکار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بطور تعاون اما فاطمہ کو وہ جو 2-4 چیزوں کا ذکر آتا ہے، ایک سرانہ ہے، ایک چھاگل ہے، اس طرح ایک چکی پیسنی، یہ 2-4 چیزیں، یہ بھی جہیز نہیں جیسے آج کل کا ڈیمانڈ میں کار چاہیے اور بائک چاہیے، اس طرح نبی علیہ السلام نے دیا۔ تو میں نے کہا یہ ہوتا ہے جہیز، اور آپ علماء کے سر ہوئے پڑے میں نہیں سے مولوی جہیز نہ کریں دن نبی علیہ السلام نے دیتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز ہے اس کی حقیقت دیکھنی چاہیے۔ شادی جو ہے 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنت ہے۔ جو 2 فرض ہیں، ایک ہے ایجاب اور قبول، اور دوسرا ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ۔ ایجاب قبول ہے، آفر ایکسیپٹ ہے، اور دوسرا ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 2 فرض ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ واجب کیا ہے؟ حق مہر، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم میں حق مہر واجب ہے۔ اب وہ حق مہر دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ کم از کم کی تو مقدار ہے، زیادہ کی مقدار شریعت میں نہیں ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ لا مہر لاقل من 10 دراہم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کم از کم 10 درہم، زیادہ آپ جتنا دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حق مہر لڑکیاں زیادہ مانگتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی ایک مقدار طے کر لینی چاہیے۔ تو حضرت عمر ابھی اس کے لیے میٹنگ ہی بلا رہے تھے، صحابہ اہل بیت کا مشورہ لے رہے تھے کہ ایک خاتون حضرت عمر کے پاس آئی، نبی علیہ السلام کی صحابیہ، اور کہنے لگی کہ ہمیں پتہ چلا امیر المومنین آپ حق مہر کو متعین کریں، اتنا دے سے زیادہ نہ دیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا یہ مشورہ چل رہا ہے۔ کہا عمر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، 4 پارہ آخری صفحہ، اللہ نے ہمیں حق دیا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، خاوند چاہے تو بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی دے سکتا ہے، تو آپ کیوں اس کو بند کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے وہ میٹنگ منسوخ کرا دی کہ جس خاتون نے بات کی ہم اس پہ ایسے ہی رکھیں گے، جتنا اس کی مقدار ہے وہ دے دے۔ تو یہ حق مہر واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس کی ادائیگی لازم رہے گی۔ کب تک اس نے دینا ہے؟ بہتر وقت تو ہے کہ رخصتی سے پہلے دے دے، لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے توفیق تو موت سے پہلے تو دے دینا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، خاوند فوت ہو گیا، حق مہر نہیں دیا تھا، وراثت سے ماں باپ کا حصہ بعد میں نکالیں گے، پہلے حق مہر نکال کے بیوی کو دیں گے، پھر وراثت ملے گی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ دین ہے،
یہ قرض ہے، لازم ہے۔ میں ڈی اے خان کی بات کروں، آپ حیران ہوں گے، ایک بزرگ آدمی کی بیٹھک میں ہم بیٹھے تھے، تو وہاں میں نے حق مار کی بات کی کہ دینا لازم ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ آدمی تھے، اس کے بیٹے بھی تھے، اس کے پوتے بھی تھے اسی محفل میں، بوڑھے آدمی، اور مجھ سے پوچھتے سچی مجھے دینے ہونا پڑتا ہے مفتی صاحب؟ میں نے کہا ہاں بزرگوں دینا ہوتا ہے۔ نہیں یہ تو صرف لکھن واسطے نہیں ہوتا، مولوی آدم لکھ گئے ہوتے لکھ گئے۔ میں نے کہا نہیں دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے بیٹے کو سمجھ آ گیا ابا کئی لوگ کی تھی بیٹھے نا، تو بیٹے نے کہا ابا میرے کو گھین کے اماں کو لے جاؤ تو پوترے ڈوترے تھی گئے۔ تو حق مار ضروری ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری تین جو ہے وہ سنت مستحبہ سمجھ لیں، سنت ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ وہ پہلی چیز ہے نکاح کا خطبہ ہے، نکاح خطبہ پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ بندہ نکاح پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھواروں کو نثار فرمایا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں مسئلہ چلا ہے کچھ عرصہ پہلے۔ ایک ہے چھوارے پھینکنا، دوسرے کو مارنا، کھچ بجا دے وہ سمجھ آوے، یوں نہیں ہے، بڑے پیار سے نثار کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں چھوارے پھینکے ہیں، یہ دوسری سنت ہے۔ اور تیسری سنت ہے کہ دعوت ولیمہ۔ یہ تین مسنون چیزیں، تین سنتیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے، تو یہ بندہ کر لے تو بہتر ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ اس نکاح کو قبول فرمائے، اللہ پاک بابرکت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس نکاح کو عطا فرمائے، شرور فتن فساد سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس نکاح کو سنت نبوی کی تکمیل کا ذریعہ بنائے۔